अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे मंडे का दिन है और डेट आज है 26 अप्रैल। और जैसे कि डेली बेसिस पे कोशिश की जाती है कि आपके साथ मैं हाज़िर हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब उसके हवाले से आप के साथ कुछ बातें बताने की मैं कोशिश करता हूँ जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे या डिफरेंट कमोडिटी मार्केट पे या गोल्ड एंड सिल्वर पैलेडियम प्लैटिनम की मार्केटों पे पड़ता है। तो बहरहाल इस हवाले से जो आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट है, सबसे पहले तो ये कि ये हफ्ता हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस हफ्ते में बहुत सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रही हैं और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट ये होगा कि ये हफ्ता इस महीने का आखिरी हफ्ता है, यानी वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग एक साथ आ रही है। और जैसे कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता रहता हूँ कि वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे जितने बड़े टाइम पीरियड पे जो क्लोजिंग्स आती हैं उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से इस हफ्ते जो फ्राइडे को होगा उसके अंदर जो हम वीकली और मंथली क्लोजिंग को टेक्निकल ग्राउंड पे चेक करेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल इस हफ्ते हमारे पास दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। एक तो FOMC का रिजल्ट्स हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से अनाउंसमेंट करता है। और पिछले साल से हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका का जो ट्रेंड रहा है इंटरेस्ट रेट के हवाले से वो नेगेटिविटी की तरफ जाने का रुझान ज़्यादा दिखाई दिया है या उसको 0% पे रखने का ज़्यादा रुझान रहा है। कहीं से हमें ऐसे इशारे मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो बहरहाल बरोज बुध वेडनेसडे लेट नाइट रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसका अनाउंसमेंट होगा। और इस हवाले से हम ये जानते हैं कि जब भी FOMC के या अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उसमें मार्केट थोड़ी रिलक्टेंट हो जाती है और उसी के गिर्द घूम रही होती है। और जो डिफरेंट एनालिस्ट जो तबसरा और तज्जिया जो लोग कर रहे होते हैं, इसी हवाले से मार्केट उसकी वजह से थोड़ा सा एक वॉल्यूम मैटर करता है, मार्केट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सेकेंडरी मैंने आपसे जिक्र किया कि दो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक तो FOMC है और दूसरा हमारे पास जो ये पूरा हफ्ता फिर चलेगा डिफरेंट कंपनीज की इम्पॉर्टेंट अर्निंग रिपोर्ट्स। तो आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट अर्निंग आ रही है, ये हफ्ता शुरू हो रहा है नई अर्निंग्स का। पिछले हफ्ते हमारे पास हमने देखा था कि नेटफ्लिक्स था, इंटेल था और बहुत सारी कंपनीज के और डिफरेंट बैंक्स के, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, बहुत सारे बैंक्स की जो अर्निंग रिपोर्ट थी वो बड़ी ज़बरदस्त आई। और इन्हीं बेसिस पे हमने देखा कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो डेली बेसिस पे अपने नए हाईज रकम करती चली गई, अपनी एक नई हिस्ट्री उसने क्रिएट की। और अभी भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही हैं। तो बहरहाल आज रात में अमेरिका की जो वन ऑफ द बिगेस्ट, जो वन ऑफ द इमर्जिंग कंपनी सामने आई है, दैट इज नोन एज टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में नंबर 1 सरफहरिस्त कहलाती है और जिसके मालिक मिस्टर एलन मस्क द फास्टेस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट है। इससे पहले हमने देखा कि फास्टेस्ट जो रिचेस्ट मैन थे वो जेफरी बेजोस थे और एप्पल के थे, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और बर्कशायर हाथवे के वॉरेन बुफे, ये तमाम लोग जो कि रिचेस्ट मैन थे। लेकिन जो फास्टेस्ट रिचेस्ट मैन की हम बात करते हैं तो उसमें टेस्ला सरे फहरिस्त है और टेस्ला की आज अर्निंग रिपोर्ट है। और जो पिछले साल में जो टेस्ला की अर्निंग थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर अर्निंग रिपोर्ट आज आने की उम्मीदें हैं। और इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई बाइद नहीं है कि आज अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक तारीख की नई बुलंद तरीन सतहों को छू लें और एक नई तारीखी रकम कर दें, क्योंकि जो फोरकास्ट हमारे पास अवेलेबल है टेस्ला की वो बड़ी जबरदस्त है। तो बहरहाल लेट नाइट हम चेक करेंगे कि क्या खबरें रहती हैं और इसकी क्या फिगर्स हमारे सामने आती हैं। लेकिन टेस्ला वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, आज उसकी अर्निंग है रात के 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड के हवाले से जो आपसे बातें डेली बेसिस पे होती हैं कि गोल्ड की मार्केटें जो है वो हायर रेट्स पर हैं, ऊपर की तरफ जाएंगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि तारीख में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट्स पे जाने वाला एक नायाब धात जिसको हम पैलेडियम के नाम से जानते हैं, तकरीबन $3000 पर आउंस के करीब अब ये मार्केट आ चुकी है। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे आइटम है, जो दूसरी एक नायाब धातें हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है और इवन के जो बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल कहलाते हैं दैट इज कॉपर, उसकी भी मार्केटें हायर रेट्स पे जा रही हैं। और इन तमाम बातों की वजूहात मैंने आपसे बारहा इस बात का मैं जिक्र करता रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने की
جو کہ میری نالج کے اکارڈنگلی مارکیٹ جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور جس طریقے سے اکراس دی بورڈ پوری دنیا کی اور سر فہرست امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اوپر کی طرف ہے، اور ان اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں جس میں موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس اور یہ جو گیجٹس آپ کے استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے جو مائکروسافٹ اور امیزون جا رہے ہیں جن لائنز پہ، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو 5G اور 4G ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی بڑی بڑی جو جائنٹ کمپنیز ہیں وہ سیمنٹ کمپنی نہیں ہے، وہ آئرن یا اسٹیل کی کمپنیز نہیں ہیں، وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کی تمام جو 5 کمپنیز ہیں جس کو ہم فینگ گروپ کہتے ہیں، یعنی جن کا نام میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، امیزون، ایپل، الفابیٹ، گوگل، نیٹ فلکس، فیس بک، جس کو ہم فینگ سو کالڈ فینگ گروپ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مائکروسافٹ، انٹل اور اب ٹیسلا، یہ وہ تک کمپنیز ہیں جن کا زیادہ تر جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہائی ٹیک ہیں، وہ کمپیوٹرز ہیں، وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، اس میں کوئی سیمنٹ اور اسٹیل کے جو فیکٹریز ہیں یا جو انڈسٹری ہے یا سیکٹر ہے وہ لائے نہیں کرتا۔ تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے جب شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لامالا اسی طریقے سے امریکہ یا پوری دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے سونے، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم، ان میٹلز کا استعمال اور ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پیلیڈیم ہے اس کی قیمتیں آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے تاریخ کی نئی بلندیوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور ابھی اس کا ٹرینڈ ہائر سائڈ پہ، جیسا کہ ٹیکنیکل بیسس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرینڈ از یور فرینڈ، مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ ڈپ پہ بائی کر کے کوشش کیجئے، نہ کہ آپ سیل کریں اور شارٹ سیلنگ کر دیں، اور جو کہ آپ کے لیے، آپ کے پورٹ فولیو کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو بہرحال اوور آل جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں اوپر اپنی تاریخ کی بلند ترین سطحوں پہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کے اکنامک اسٹیمولس پیکج، اکنامک اسٹیمولس جو پلانز دیے جا رہے ہیں بیکاز آف دس کووڈ-19 کورونا وائرس کی وجہ سے اسٹاک میں بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے، انفلیشن بھی بڑھنے کی جو امکانات ہیں وہ بھی کافی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن انفلیشن کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا، وہ ہمیں کہانی اور اسٹوری ابھی تک نظر نہیں آ رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 یا 2024 تک امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی طرف جا سکتا ہے، ابھی ان قریب کوئی ایسی امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے کی وجہ سے کیونکہ اوور آل ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ چونکہ 0% ہے تو لوگ اپنے بزنس ایکٹیویٹی کے لیے زیادہ تر اسٹاک مارکیٹ میں یا انڈسٹریز میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں رادر دین کہ وہ صرف آئیڈل منی بینکوں میں رکھیں۔ تو بہرحال اسٹاکس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جو دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو گولڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ گولڈ میں ایک تو میں آپ کو جو وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں تیزی ہی دکھائی دیتی ہے کہ 1784-85 پہ اس وقت جو پر آؤنس کے حساب سے مارکیٹ چل رہی ہے، اس میں مزید پوٹینشل ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی وجوہات میں نے کئی بار آپ لوگوں سے ذکر کی ہے، اور اس میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 0% پہ رکھے ہوئے ہے، اور آج سے 2 دن کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے اس میں بھی یہی پریڈکشن آ رہی ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھائے گا، اور اسی وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں ہائی ٹیکنالوجی جس کے اندر گولڈ، سلور، پیلیڈیم، پلاٹینم کا استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پیلیڈیم جو کہ پریشس میٹل ہے، جو آٹو کیٹلسٹ ہے، اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، تو لازمی طور پہ گولڈ کی قیمتیں بھی مزید اوپر کی طرف جا سکتی ہیں۔ پلس آج جو رات میں ٹیسلا کی ارننگ رپورٹ آئے گی، ٹیسلا جو کہ ہائی ٹیک کمپنیز کی بنائی ہوئی ایلن مسک کی جو اسپیس ایکس اور یہ جو ٹیسلا کمپنی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے گولڈ کیٹلسٹ کے طور پر گولڈ کا کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انجنز میں اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال گولڈ کی قیمتوں میں اس ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اور پلس امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ 0 ہونے کی وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پلس ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو جیو پولیٹیکل سچویشن جب بھی خراب ہوتی ہے تو اس میں بھی گولڈ کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سیریا اور غزہ اسٹرپ میں جنگی کیفیت لاگو ہو گئی ہے، تقریباً 36 میزائلز داغے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے غزہ اسٹرپ پہ، جس میں کافی لوگوں کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ تو یہ نیگیٹو خبر ہے، اس نیگیٹو خبر پہ گولڈ کی قیمتیں اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ پلس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حوثی قبائل، حوثی جو گروپ ہے، جو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے یمن میں، جو کہ
یمن میں جو گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے وہ سعودی عرب کی فنڈیڈ یا سعودی عرب جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے بہت زیادہ محاذ آرائی چل رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 دنوں میں تقریباً 65 لوگ سویلین اور فوجی وہاں پہ مارے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں، 2014 سے وہاں پہ یہ خلفشار، یہ جنگی کیفیت، یہ سول وار والی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ مارب جو ایک صوبہ ہے، مارب سٹی ہے، اس کی طرف ان کی چڑھائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور 2 دنوں میں 65 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیسری بات، طالبان لڑ رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے خلاف۔ افغان گورنمنٹ پپٹ گورنمنٹ کہلاتی ہے، جو کہ امریکہ کی فنڈڈ ہے، امریکہ اس کو لیڈ کرتا ہے۔ اس کے خلاف ہم نے دیکھا طالبان نے جو ہے وہاں پر اٹیک کیا ہے، کابل اور ڈفرینٹ جگہوں پہ 12 لوگ وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہم سینیریو چیک کرتے ہیں، جو نگیٹیوٹی ہے، جہاں پر جنگی کیفیت لاگو رہتی ہے، اب یہ سیریا، غزہ اسٹریپ، سیریا اور اسرائیل، یعنی اسرائیل اور غزہ اسٹریپ اور اسرائیل اور سیریا کے مابین ہنگامہ آرائی، پھر یہ یمن اور سعودی عرب، پھر طالبان اور ان کی گورنمنٹ کے طرف۔ تو یہ سارے نگیٹو جب ایسپیکٹس جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس سے گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ امپورٹنٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ برقرار رہے گا۔ اینڈ ناؤ دا ویری امپورٹنٹ ایونٹ فار پاکستان۔ کل، یعنی میں یہ بات کروں گا فرائیڈے کو، پاکستان نے ایک زبردست مائل اسٹون کریٹ کر دیا، مائل اسٹون کراس کر لیا، ایک بینچ مارک کریٹ کر لیا، اینڈ دیٹ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ میں بہت عرصے سے آپ سے اس بات کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہماری حکومت وقت، عمران خان کی جو حکومت ہے، وہ بہت سارے اچھے انیشیٹو لے رہی ہے، اور خاص طور پہ کرپشن کے خلاف جو ہے انہوں نے جو محاذ آرائی اور جو سلسلے شروع کیے ہیں، اور خاص طور پہ اس کے علاوہ جو زمینوں پہ قبضے اور جو انکروچمنٹ، اینڈ اس کے حوالے سے بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن پیس سلو ہے۔ لیکن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے، جو کہ بہت عرصے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف محض 8 مہینوں میں، in a simplest shortest period of time، 8 مہینے میں پاکستان کے سینٹرل بینک میں $1 بلین، جس کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، اس میں 1,25,000 پاکستانی جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، مقیم ہیں، نوکری کرتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، انہوں نے کم از کم و بیش 1,25,000 اکاؤنٹ اوپن کر دیے ہیں، اور ان 1,25,000 کے ذریعے پاکستان نے ایک مائل اسٹون کریٹ کیا ہے، اور $1 بلین، 1000 جس کو کہتے ہیں 1000 ملین equal to $1 بلین روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت پاکستان کی اکانومی میں انجیکٹ ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 8 مہینے اور آئندہ جو 4 مہینے اس سال کے رہ جائیں گے، اس میں مائٹ پاسبل، جس تیزی سے پاکستان اس بینچ مارک کو کراس کر رہا ہے، مائٹ پاسبل کہ وہ ایک سال میں $2 بلین کو بھی کراس کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کوشش ہم سب پاکستانیوں کی یہ ہے کہ پاکستان کا جو فارن کرنسی ریزروز ہیں، پاکستان کے پاس جو انٹرنیشنلی جو پیمنٹ کے لیے جو نیڈ ہوتی ہے، وہ ہم اپنے سیلف ریلائنس بیسس پہ ہم خود اس کو کریٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے پاکستانی اسٹیٹ بینک میں، $1 بلین روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور انیشیٹو ایسے حکومت پاکستانی اسٹیٹ بینک لینے والا ہے، جس سے ہمارے ہاں فارن کرنسی اور بھی زیادہ انجیکٹ ہوگی۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہوتا ہوگا، اور انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے، یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن۔ تھینک یو، خدا حافظ۔